आखिर अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान पर इतने मेहरबान क्यों हैं और उन्हें पाकिस्तान से चाहिए क्या? ये सवाल अक्सर उठता है। सीरियस जो फोरम है उनके ऊपर भी, पॉलिसी मेकर्स के, और आम जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे भी ये बड़ा एक मसला ज़ेर बहस है। तो वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान के आज के इस सेगमेंट के अंदर हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि ट्रंप का पाकिस्तान का एजेंडा है क्या। और आपके इल्म के अंदर है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का इजलास जारी है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो रियासती सरबराह हैं एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, और ये मुतवक्के है कि सदर ट्रंप की शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। अगर ये मुलाकात होती है तो उसमें एजेंडा क्या होगा, और इट्स सेल्फ मुलाकात का होना भी बड़ा ज़बरदस्त और मानी खेज इसलिए भी है कि इससे मैसेजिंग क्या कन्वे होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो लंच के ऊपर ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद वजीर आजम के साथ मुलाकात के अंदर वो कौन से नुकात हैं जो ज़ेर बहस आ सकते हैं। फील्ड मार्शल के साथ तो जाहिर है कि मुलाकात का कोई एलामिया नहीं जारी हुआ था, और ये अभी तक इसके ऊपर जो है पर्दा है और इबाहम है कि फील्ड मार्शल और ट्रंप ने एक लंबी मुलाकात में डिस्कस क्या किया था। अगर शहबाज शरीफ की और सदर ट्रंप की मुलाकात होती है तो उसमें एजेंडे को खुफिया रखना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का प्रेस जो है न्यूयॉर्क में है और वो ताड़ में है कि कहाँ से कोई खबर मिल सकती है। और मशरिक़ वस्ता के जो सहाफ़ी हैं और मगरिब से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जो मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट के ऊपर जो है नज़र रखे हुए हैं, उनकी ख़ास तौर पे नज़र होगी कि ये जो ट्रंप साहब जो है ये शहबाज शरीफ से जो है वो कहीं अब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र तो नहीं कर रहे। और अब्राहम अकॉर्ड्स की बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है कि यूरोप के कुछ ममालिक ने, फ्रांस ने, बरतानिया ने, माल्टा ने, और उसके बाद उससे पहले बल्कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने, उसके बाद एक और लंबी लाइन लगने वाली है जो फ़लस्तीन के दो रियासती हल के ऊपर जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिससे इजराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर बिल्ट हुआ है, और ऐसा लगता है कि शायद वो आलमी तन्हाई की तरफ जा रहा है, और उसका वाहिद सहारा जो है इस वक्त अमेरिका है, और अमेरिका में अमेरिकी सदर ट्रंप है, और इसकी तन्हाई दूर हो सकती है अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी ना किसी तरीके से, अगर अब्राहम अकॉर्ड में अभी नहीं भी तैयार, अगर हिचकचाहट का शिकार है, तो कम से कम उसके पर बातचीत शुरू हो जाए, तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनेगा। और अभी हमें देखना ये है क्या ये मुलाकात होती भी है या नहीं, और फिर ये भी कि उसमें ये मुद्दा पेश आता भी है या नहीं। लेकिन एक बात की जो है वो पेशगोई की जा रही है कि जो हमारा मादनियात का एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और ट्रंप के अपने चूंकि बहुत सारे क्रिप्टो के हवाले से ख़ानदान के भी जो है मफादात हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है। उनको पता है कि पाकिस्तान की सुलियन की आदत से जो है सिविल मामलात के ऊपर, मईशत के ऊपर उससे बात हो सकती है। अगर मसला हो अब्राहम अकॉर्ड का, ईरान का, मिडल ईस्ट का, चीन का, तो शायद जो है वो चैनल जो है वो जाता है रावलपिंडी से। पता चल जाएगा कि मदनियात के ऊपर भी बात होती है कि नहीं। लेकिन एक बात है, और वो बगराम बेस के ऊपर सदर ट्रंप ने एकदम से जो है वो बातचीत शुरू कर दी है कि उसको लगता है कि इसका बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट था। काबुल से 40 किलोमीटर दूर जो बगराम बेस है, जो कभी सोवियत यूनियन के पास होता था, फिर अमेरिका के पास आया, और अमेरिकनों को शक है कि शायद चाइना की नज़र उसके ऊपर है। इससे पहले चाइना वहाँ पे चला जाए तो वो अमेरिका दोबारा उससे ले ले। अगरचे ये तालिबान की तरफ से बड़े सख्त बयान आए, मुल्ला याकूब ने कहा कि हम एक लंबी जंग के लिए तैयार हैं, अगर अमेरिका ने ऐसे सोचा भी हम अपना 1 इंच भी अमेरिका को नहीं देंगे। लेकिन उस बयान में इस तरह का कोई शायबा नहीं है कि मुल्ला याकूब ने कहा हो कि अगर चाइना को अगर पटे पे देना पड़ा, लीज पे देना पड़ा, तो फिर उनकी क्या पॉलिसी होगी। इम्कान यही है कि ये चाइना को भी ये नहीं मिलेगा। कम से कम कुछ आने वाले साल जो हैं इस हवाले से क्रिटिकल रहेंगे।
اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو پتہ تو تھا، ٹرمپ کو پتہ تو تھا کہ جب نیٹو کے امریکی افواج نکل چکی ہیں افغانستان سے، تو واپسی جو بگرام بیس کے اوپر دوبارہ جو کنٹرول قبضہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جو انفراسٹرکچر کی بات تو علیحدہ سے بات ہے، امریکی ٹروپس کا وہاں پہ ہونا تو علیحدہ سے بات ہے، جو ان کو خطرات درپیش ہوں گے وہاں پہ، اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے ہوں گے، انسرجنس کی طرف سے ہوں گے، وہ تو اس کی تو اسیسمنٹس ایک طرف اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ طالبان کو تسلیم کیے بغیر کسی ایسے بڑے معاہدے میں چلا جائے؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو پھر کیا انہوں نے کیا، ٹرمپ نے جان بوجھ کے اٹھایا تاکہ چین کی پیش رفت کو بگرام کے کنٹرول لینے سے روکا جا سکے؟ وہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں بھی، چائنا میں بھی، اور یہ بظاہر جو ہے بہت یوٹوپین سے اور خلائی سی باتیں لگ رہی ہیں، اور صدر ٹرمپ سے بعید بھی نہیں، وہ بہت ساری اس طرح کی ہوائی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنا مقصد کبھی ظاہر نہیں کرتے بہت سارے معاملات کے اندر، بہت سارے معاملات میں کر بھی دیتے ہیں، لیکن یہ جو پورا اسٹریٹجک پاور پلے چل رہا ہے اور یہ چیس بورڈ ہے، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ابھی اپنے بہت سارے پتے شو نہیں کیے۔ تو ابھی بگرام کا ایشو ہے، اور یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، تو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور ٹرمپ شاید جو ہے وہ بات کریں گے ڈیفنس ڈیل کے حوالے سے بھی، اور کچھ چیزیں شاید ایران کے حوالے سے بھی ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایران کا جو ابھی کوئی ایسا نقطہ نظر سامنے نہیں آیا، پاکستان سعودی جو میوچول ڈیفنس کوآپریشن کی جو ڈیل ہے اس کے اوپر، ایگریمنٹ کے اوپر، ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی خوشی نہیں ہوگی، باوجود کہ ایران کے اور سعودی عرب کے تعلقات کے اندر جو سرد مہری تھی، اور وہ ایک تناؤ تھا، وہ تو دور ہو چکا ہوا ہے، لیکن نارمل ریلیشن شپ نہیں ہوئے۔ پھر یہ بھی ہے کہ چائنا اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے، اور چائنا کے لیے یہ بڑا تشویشناک ہوگا اگر پاکستان نے بگرام بیس کے حوالے سے امریکہ کی کیمپ میں جانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا کریٹیکل پہلو بن جائے گا پاکستان کے لیے، بیلنس کرنا امریکہ اور چین کے درمیان بگرام بیس کو لے کے۔ لیکن چونکہ معاملات جس قسم کے چل رہے ہیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ اس ملاقات کی جو سمبولک امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، اگر یہ ملاقات ہوتی ہے، اور تو پھر اس کے امپیکٹ ظاہر ہے کہ اس سے انڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ سفارتی سطح کے اوپر دباؤ جائے گا، اور شہباز شریف کے پاس ہمیں نہیں پتہ کہنے کے لیے کیا ہے، آفر کرنے کے لیے کیا ہے۔ وزیر اعظم تو ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی قوت جو ہے کہیں اور پہ ہے، فیصلہ کہیں اور پہ ہوتا ہے۔ وہ کچھ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا آفر کر سکتے ہیں ٹرمپ کو؟ ہاں، یہ ضرور انڈورس کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کی تعریف کر سکتے ہیں، ان کو دوبارہ نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے انڈورس کر سکتے ہیں۔ ایک عجیب ڈرامہ ہے اسرائیل اور پاکستان کے درمیان کہ دونوں ہی جو ٹرمپ کو جو ہیں وہ امن کا نوبل پرائز دینا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس نوبل پرائز کی تمنا بہت زیادہ ہے ٹرمپ کو، اور جیسے ہی نوبل پرائز کی جو بات ہوتی ہے تو انڈیا کے لیے ذرا تھوڑا سا یہ ایک سخت سی بات ہو جاتی ہے۔ تو انڈیا کا سفارتی سطح کے اوپر دباؤ جاری ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا اپنی جو سٹریس کے اندر ہے، اس کی فورن پالیسی اور خارجہ تعلقات، اس کو کہیں پہ منیمائز کرنے کی کوشش کرے گا، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن فیصلہ کن جو کردار ہے وہ تو امریکہ کا ہے۔ جہاں پہ امریکہ ہو وہیں پہ جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے، اور پیچھے لوگ جو ہے ممالک وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سمت کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ بڑا دلچسپ ہفتہ چل رہا ہے، اور ادھر نیو یارک کے اندر بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، شہباز شریف صاحب اسلامی ملکوں کے سربراہان سے بھی خصوصی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے جو احمد الشرع سیریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے،
تو پاکستان کے اس وقت 5 کی 5 گھی میں ہے سفارتی سطح کے اوپر، اور بڑے چوکے چھکے لگ رہے ہیں پاکستان کی سفارتی پاور پلے کے اندر. لیکن خطرہ یہی ہے کہ یہ کہیں شاہد افریدی کی بیٹنگ ثابت نہ ہو. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہر شاٹ کو ذرا دیکھ کے اور سنبھل کے کھیلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو بالر ہے جس کا نام ٹرمپ ہے، یہ اسپن ماسٹر بھی ہے، گوگلی بھی کر سکتا ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہی میچ کا بالر بھی ہے، اس کا کھلاڑی بھی ہے، اور اس کا امپائر بھی ہے. تو پاکستان کے لیے امتحان ہے سفارتکاری کے اندر. اور پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں ایران کے ساتھ تعلقات کیسے متاثر ہوتے ہیں، سعودی عرب چائنا کی خاص طور کے اوپر تعلقات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیسے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کنسیو کر رہا ہے، کیا اس کو کوئی اپرچونٹی نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی، تو یا اس کے براہ راست کوئی مفادات کے اوپر کوئی چیز جا کے زد پہنچا رہی ہے. تو بہت ہی سینسٹیو پلیئر ہے عالمی سیاست کا، علاقائی سیاست کا. تو بڑا مشکل فیلڈ ہے جہاں پہ یہ پاور پلے جاری ہے. لیکن ایک کم از کم یہ تو ایک بڑی خبر اور خوشی کی خبر بنتی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے کم از کم جو مغرب جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی صورتحال کے اندر اپنی پوزیشن بدلنے پہ مجبور ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھ رہا ہے. اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اسرائیل کی طرف سے مسلسل یہ بات آ رہی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ تو دیوانے کا خواب ہے کہ ایک فلسطینی ریاست بن جائے، لیکن دباؤ تو بہرحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دباؤ سعودی عرب کے اوپر بھی آئے گا اگر مغرب کے بیشتر ممالک دو ریاستی حل کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں. کیونکہ سعودی عرب کی جو بنیادی شرائط ہیں ابراہم اکارڈز کے اندر جانے کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے لیے انڈورسمنٹ ہو امریکہ کی، اور اسرائیل اس کے لیے تیار ہو جائے. اسرائیل تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن سفارتی دباؤ بڑھے گا. اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اسرائیل کے لیے کا جو اس وقت بڑے مفادات کا محافظ ہے اور اس کے ساتھ ابھی تک کھڑا ہوا ہے وہ امریکہ ہے. اگر اس کو کوئی فیس سیونگ ملتی ہے، اس کے لیے دوبارہ سے سپیس ملتی ہے، آئسولیشن کا جو پورا ایک سرکل ٹوٹنے کی بات جو چل رہی ہے، وہ ڈبیٹ کا ٹریگر ہونا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کو ابراہم اکارڈ کے اندر شامل کرنے کی بات کی جائے. تو بہت چیزیں ہو رہی ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں. بگرام بیس کے حوالے سے ایران کے اندر چین کے رویے میں، ایٹیٹیوڈ میں، امریکہ کی سفارتکاری میں دیکھتے رہیں گے کہ حالات جو ہے علاقائی سیاست کے اور عالمی سیاست کے کیسے کروٹ بدلتے ہیں، اور یہ بڑی تیزی سے کروٹ بدل رہے ہیں. تو آنے والے ہفتے بڑے اہم ہیں، خاص طور کے اوپر مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں. آج کے لیے اتنا ہی. جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا اور اس کے مختلف جو سلسلے ہیں، جیسے کہ آج ورلڈ اراؤنڈ پاکستان.